नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह हाज़िर हैं हम आपकी खिदमत में हालात हाज़रा के साथ। आपका खादिम जान शाइक सलाम अर्ज़ करता है और जल्दी चले बातें करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे आज के ख़यालात क्या हैं, हालात हाज़रा पर हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। आगाज़ करता हूँ मैं आज के हालात हाज़रा का मॉडल टाउन के उन 14 बेगुनाह पाकिस्तानियों से जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, ये कत्ल का खेल जो शुरू हुआ, इसका आगाज़ कहाँ से होता है? इसका आगाज़ मई के वो इलेक्शन थे जो गलत इलेक्शन थे, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि 4 हलकों को खुलवा दो, वहाँ धांधली हुई है। एक सेकंड के लिए ज़रा धांधली की बात कर लें। मुझे दुनिया का एक मुल्क दिखा दे जहाँ पर इलेक्शन में धांधली ना होती हो। अब आप कहेंगे जी अमेरिका में तो धांधली नहीं होती, यू आर रॉन्ग। अमेरिका में बहुत ज़्यादा इलेक्शन में धांधली होती है। आप ये इलेक्शन ईयर है ना, आप देखें आपकी वो फ़ोटो आईडी मांग रहे हैं कि आप फ़ोटो आईडी लेके जाएं। क्यों? वो इसलिए कि लोगों ने कई जगहों पर कई प्रीसिंग में अपने आप को मुख्तलिफ नामों से रजिस्टर करवाया हुआ था, क्योंकि शहरियत तो आपको दिखानी नहीं पड़ती, यू जस्ट रजिस्टर टू वोट एंड गो। जितना फ्रॉड अमेरिका में इलेक्शन में होता था आप सोच नहीं सकते, लाखों वोट पड़ जाते थे इस तरह से। लेकिन अब थोड़ा सा इन्होंने कंट्रोल किया है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह पाकिस्तान में भी कंट्रोल हो जाएगा। अब ज़रा एक कदम और आगे चलते हैं। उसके बाद डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब ने कुरान खानी रखी, सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया और बड़ी प्रॉब्लम्स पेश आई। अगर वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ज़रा सोचते और कुरान पाक लेकर 40-50 नेकों के साथ वहाँ पहुँच जाते कि भाई मैं मुसलमान हूँ, कुरान खानी है, मैं इसमें आया हूँ, और डॉक्टर साहब को जाके ये कहते कि डॉक्टर साहब आप FIR कटवाइए, अगर हम मुजरिम होंगे हमें सज़ा ज़रूर मिलेगी, मैं रास्ते में नहीं आऊँगा। तो ज़रा देखिए पूरी पाकिस्तान की कौम उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुश्किलात खड़ी कर दी। उस पर फिर धरने हो गए। अब धरनों पे भी बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान के जो धरने हैं वो डेटिंग धरने हैं, उसमें नौजवान नस्ल जाती है और वो डेटिंग करती है, रात को गाने वाने सुनने जाते हैं, नाचते कूदते हैं और नाच कूद कर वापस आ जाते हैं। और डॉक्टर साहब के धरनों के बारे में कहते हैं कि वो पेट फॉर हैं। बहुत से मजदूरों को वहाँ से ले लिया गया जो 200-300 रुपये रोज़ लेते थे, उन 400-500 दे के बिठा दिया गया। अब सच क्या है खुदा जानता है, मैं तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अब कुछ लोग जब धरने ख़त्म हुए, डॉक्टर साहब ने अनाउंस किया कि धरने ख़त्म, अब घर जाइए, बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड भी हुए और कहने लगे कि हम झोली में कुछ नहीं लेके जा रहे। हमारे पीर साहब के कहने पर हम आए थे, पीर साहब ने कहा आ जाओ और हम आ गए, अब हम खाली हाथ जा रहे हैं। हुकूमत तो बदली नहीं, पैसा खर्च हुआ, पैसे रेस हुए। ह्यूस्टन से भी कुछ लोग हैं यहाँ पर से जो गए जिन्होंने लाखों डॉलर खर्च कर दिए। अब सोचिए ज़रा, अब इमरान खान साहब और डॉक्टर साहब ने जलसा खेलना शुरू कर दिया है। इन जलसे से क्या होगा? अब वो कहते हैं जी हम घर घर इसको लेके जाएंगे। एबटाबाद में जलसा किया, फैसलाबाद में किया, मुल्तान में किया, लाहौर में किया। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये सब कहाँ से आ रहा है। खाने प्रोवाइड हो रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है? कौन ये सब पैसा दे रहा है? फिर ये कहा जाता था कि कोई तीसरी ताकत है जो कर रही है। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कौन सी तीसरी ताकत, मैंने तो ख़त्म कर दिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि फ़ौज के साथ मियाँ साहब ने दोस्ती कर ली। कुछ जनरल जैसे आप जानते हैं रिटायर हुए, तो मियाँ साहब अपनी मर्ज़ी को कुछ जनरल शायद ले आए हों। उन जनरल्स के आने के बाद जब इन्होंने देखा कि हमें कोई हेल्प नहीं मिली तो ये धरने ख़त्म हो गए। ये एक थ्योरी है, मुझे नहीं पता ये सच है या गलत है। थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ाते हैं। अब ज़रा भारत की तरफ चलते हैं। भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डरों पर हमले शुरू कर दिए। सलाम करता हूँ अपने जनरल मुशर्रफ को, क्या मर्द आदमी, क्या मरते मुजाहिद है वो शख्स। भारत के टेलीविज़न को हाल ही में इंटरव्यू देते हुए उनकी ऐसी की तैसी फेर दी। उन्होंने कहा हम आगे से पीछे से कहीं से नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को, हमें एटम बम चलाने की ज़रूरत नहीं है, भारत को वैसे ही डिफीट कर सकते हैं। ये होता है फौजी, ये होता है कमांडो, आंखों में आंखें डाल के जो उनसे बातें करता है। नवाज शरीफ की तरह भीगी बिल्ली बन के नहीं छुप जाता कोने में जाकर। अब भारत ने ये सब क्यों किया? पर ज़रा सोचें कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को मारेंगे? क्यों मारेंगे भाई? अब गोला कहाँ से आता है कौन जाने।
ہو سکتا ہے کہ بھارت کی فوج خود ہی گولا پھینکتی ہو، اور گاؤں والوں کو کیا پتا کہاں سے آیا، انہیں کہہ دیا پاکستان سے آیا اور وہ بھاگتے پھر رہے ہوں. پاسبلٹی ہے نا، کیونکہ کسی نے نریندر مودی سے ایک بات پوچھی تھی کہ تم پاکستان کو کیسے ہینڈل کرو گے، تو اس نے کہا تھا اسی طرح سے جیسے میں گجرات کو ہینڈل کیا. ہی از اینٹائی پاکستان، اینٹائی اسلام، اینٹائی مسلم. مشرف صاحب نے جو کہا وہ بالکل صحیح تھا. تھوڑا سے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں. پختونخوا جو ہمارا صوبہ ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں نیا پاکستان، نیا پاکستان. اللہ نے عمران خان کو ایک موقع دیا تھا. وہ موقع کیا تھا کہ عمران خان پختونخوا میں جا کر ایسی حکومت بناتا ہے، ایک ایسا ماڈل بناتا کہ دکھاتا دیکھو میں نے پورے اپنے صوبے میں کیا کیا، یہ میں سارا پاکستان میں کر سکتا ہوں. یہ کہنا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کیا کچھ بھی نہیں. اپنے صوبے میں تو کچھ بھی نہیں کیا. بجلی کٹوا دی، یہ کر دی. آپ ذرا سوچیں، عمران خان تو اپنے گھر میں جنریٹر لگا سکتا ہے. وہ غریب لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ کیا کریں؟ اور پھر کہ اس کے بعد وہ کہہ رہے سول نافرمانی، پیسے مت بھیجیے پاکستان. جس کے بچے اس پر خرچے پہ یعنی وہ چلتا ہے گھر، وہ پیسے نہ بھیجے تو بچوں کو بھوکا مار دو گے. تم پاکستان کے دوست کیسے ہو سکتے ہو عمران خان؟ تمہاری نواز شریف سے پرابلم ہو سکے تو اس کا مطلب یہ فرعونی کرسی کی کھیل ہے ساری. تم نواز شریف کو ہٹا کے صرف کرسی حاصل کرنا چاہتے ہو. یار عقل کے ناخن لو. پاکستان کی اکانومی کو تو نے تباہ کر دیا. تم نے دیکھ لیا کہ نواز شریف doesn't give a damn to you. یار تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم نواز شریف سے استعفیٰ لے لے. استعفے اس طرح نہیں لے جاتے. ہاں اگر چند لاکھ لوگ روز مختلف شہروں میں آ کر گو نواز گو کے نعرے لگائیں اور اس کو تو پاسبلٹی ہے کہ وہ ریزائن کر دے. وہ تم کر نہیں سکتے. یہ جو گو نواز گو کا نعرہ لگا یہ تو تم گھر بیٹھے بھی ریڈیو پہ جا کے لگوا سکتے تھے. یہ ناچ ناچ کے لگوانے کی تو ضرورت نہیں تھی. تھوڑا سا ہم اور آگے چلتے ہیں اور یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم. آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی پیپل پارٹی سے پرابلم ہوگی، انہوں نے حکومت کو چھوڑ دیا. یہ ایک ساری سجا سجایا سٹیج ہے. ناظرین ذرا دیکھیں، الطاف حسین کے اوپر قتل کا مقدمہ بنتا ہے انگلینڈ میں. ایک بندہ گرفتار کیا جاتا ہے، چند ماہ کے بعد اس بندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر الطاف حسین صاحب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ برٹش فلسفی کیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رولز. وہ چاہیں تو الطاف حسین کو سزا دے سکتے تھے، انہیں سزا نہیں دی. کیوں؟ وہ اس کو یوز کریں گے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم والے؟ پہلے تو ایم کیو ایم سے متحدہ قومی موومنٹ بن گئی تھی، اب پھر ایم کیو آ گئی کیونکہ وہ نعرہ نہیں لگا، وہ کامیاب نہیں ہوئے ایم کیو ایم میں. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم ایک چوراہے کی پارٹی ہیں، ہم چند محلوں کی پارٹی ہیں، ہم پاکستان میں نہیں چل پائیں گے. جب ایم کیو ایم کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ ہم پورے پاکستان میں نہیں چل پائے، چند چوراہوں چند محلوں کی ہم پارٹی ہیں، تو انہوں نے واپس وہیں پر آ گئے مہاجر قومی موومنٹ پر. جتھے دی کھوتی اتھی آن کھلوتی. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں صوبہ چاہیے، ہم سندھیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، صوبے دیجیے، ڈیوائڈ کیجیے. ڈاکٹر صاحب نے بھی حال ہی میں ایبٹ آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلا صوبہ ہزارہ بناؤں گا. پنجاب میں 7 اور 8 صوبے بن جائیں گے، 9 صوبے بن جائیں گے. کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ اتنا پیسہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ آپ سسٹم کو کریکٹ کیجیے. اگر آپ الیکشن کروا دیں گے اور سسٹم کریکٹ نہیں ہوگا تو پھر یہی چلے ہوئے کارتوس پھر آ کے بیٹھ جائیں گے. 3 4 دفعہ جب آپ نے ان حکومتوں کو ٹیسٹ کر لیا ہے تب اور ٹیسٹ کیا کریں گے آپ؟ بات ہو رہی تھی ایم کیو ایم سے، میں ذرا دوسری طرف چلا گیا. اب ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے؟ وہ صوبہ مانگ رہی ہے. ناظرین جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والا وقت بڑا خطرناک وقت دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ایم کیو ایم پہلے ایک صوبہ مانگے گی. صوبے کو ماننے کے بعد وہ نیٹو فوجیز کو اعلان کرے گی اس میں کہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور اس صوبے کو وہ اپنا ایک ملک بنا لے گی. کاش اب سمجھ جائے میں نے کیا کہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کیا کرتی ہے؟ بندوق کی سیاست کرتے ہیں. اس پہ جا کے لوگوں کو ووٹنگ کے لیے لے کے آتے ہیں. وہ ایک صوبہ بنانے کے بعد نیٹو کو انوالو کریں گے اور اس کو کہیں گے دیکھیں جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیں آزادی چاہیے. وہ اس صوبے کا ایک ملک بنا لیں گے. اور یہ ہے برطانیہ کی اور دوسرے ملکوں کی سیاست جو پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں. بلوچستان کو توڑنا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کو توڑنا چاہتے ہیں، سندھ کو توڑنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر ایک اور ملک بنا کر الطاف حسین کو اس کا بادشاہ سلامت بنا دیں گے. اور پاکستان کے اندر ایک چھوٹا سا اسرائیل بنا دیا جائے گا. ٹھا 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 وقت ہوتی رہے گی.
کبھی ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اچھے لوگ ہیں, اردو اسپیکنگ are great people, انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. بغیر اردو اسپیکنگ کے پاکستان نہیں چل سکتا, ان کی ہمیں ضرورت ہے. بھائی ہیں, they are پاکستان. لیکن جو 65 سال کرنے بن کے بعد بھی یہ کہے میں مہاجر ہوں, اگر میں یہ کہوں میں پنجابی ہوں, میں کشمیری ہوں, then I am not a true پاکستانی. میں غدار ہوں. پھر اگر میں صرف پنجابی ہوں اور پاکستانی نہیں تو میں غدار ہوں. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں پھر غدار ہوں. اگر میں صرف یہ کہوں کہ میری ماں پختون ہے, اگر میں یہ کہوں کہ ہم پختون ہیں, نہیں میں تو پختون ہوں, تو پھر میں غدار پاکستان ہوں. سر میں مسلمان ہوں, اور مسلمان ہونے کے بعد میں ایک پاکستانی ہوں, صرف پاکستانی. اب میں پاکستانی امریکن ہوں کیونکہ ہم نے امریکہ کی شہریت لے لی ہوئی. ناظرین ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے پاکستان کو کیا انعام ملے گا. ایک دفعہ یاد ہوگا کہ انہی کے ایک صدر نے ہمیں دہشت گرد قوم قرار دے دیا تھا, دہشت گرد ملک. ہمیں یوز کرنے کے بعد افغانستان میں جب ہم نے رشیا کو بھگا دیا, امریکہ سپر پاور تھا, ہمیشہ تھا, لیکن سول سپر پاور اس کو بنایا پاکستان آرم فورسز نے, ہم نے, پاکستان نے. آپ کا ملک اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنی امپورٹنٹ جگہ پر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ نواز شریف کیا کاسہ گدائی لے کے گھومتے پھر رہے ہیں. کیا جو بائیڈن سے بھیگی بلی کی طرح اس کے جھوٹے پیالے سے دودھ پی کے پاکستان آ گئے ہیں؟ ارے آپ کے برابر میں ایران ہے, ایران سے ٹریڈ کیوں نہیں کرتے؟ $40 بلین کا ٹریڈ آپ کو ایران سے مل سکتا ہے. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. مڈل ایسٹ آپ کے برابر میں ہے, مسلمان ممالک سے آپ ٹریڈ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں ان لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے جو پاکستان کے چاولوں کو لے کر, بہترین چاول کو بھارت کے بیگز میں ڈال کر لے کے میڈ ان انڈیا کے بیچتے ہیں؟ اس میں کون غدار ہیں؟ پاکستان کے غدار لوگ اس میں شامل ہیں. ایسے آٹے میں ہیں, ایسی دالوں میں ہیں, پاکستان کی بہترین پروڈکٹس کو لے کر اس پہ میڈ ان انڈیا لکھ کر اس کو بیچا جاتا ہے, اور انڈیا کی بدترین پروڈکٹس کو لے کر میڈ ان پاکستان لگا کے بیچا جاتا ہے. پاکستان کے آم دنیا میں بہترین آم ہے. کچھ پرابلم آ گئی تھی تو پاکستان کے آموں کو دبئی سے لے کے انڈیا کے آم بنا کر انگلینڈ بھیجے گئے. یہ چیز پکڑی گئی, لیکن گورنمنٹ پاکستان اس میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتی؟ دبئی ایک ایسا فراڈ ہب ہے جہاں پر دنیا بھر کے فراڈ ہوتے ہیں. وہاں پر یہ سب لوگ آتے ہیں, یہاں سے بیٹھ کے سب کچھ چینج ہوتا ہے. ناظرین آنے والے وقت کو دیکھیے, خدا کے لیے توسط پسندی چھوڑ دیجیے. جو اردو اسپیکنگ بھائی ہمارے اپنا حق مانگ رہے ہیں ان کو ان کا حق دے دیجیے. یہ نہ ہو کہ بنگلہ دیش کی سیاست پھر ایک دفعہ پاکستان میں جم لے, کیونکہ الطاف حسین باز نہیں آئے گا. اس شخص کو کسی وجہ سے لندن میں بٹھایا گیا ہے, اس کو کسی وجہ سے گرفتار نہیں کیا گیا. اب وہ صوبہ اوپنلی صوبہ مانگ رہے ہیں, صوبے کے بعد اس صوبے کو وہ ملک بنائیں گے, اور پھر یہی طاقتیں اس ملک کو اسرائیل بنا کے پاکستان کے شارک پہ بٹھا دیں گی, جینا حرام کر دیں گی. ہمارا وقت ہے, سوچئے. نواز شریف صاحب سب سے پہلا صوبہ اگر آپ بنائیں تو مکران کو بلوچستان سے الگ کیے, مکران کو الگ صوبہ بنائیے. آپ کاش سمجھ جائیں کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ بندرگاہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. مکران کو ایک الگ صوبہ بنا کر انڈیپینڈنس دے دیجیے مکران کو, اور ہزارے کو بھی اگر صوبہ بنانا چاہیں تو بنا لیجیے. پنجاب کو 2 صوبوں میں تقسیم کر لیں, سرائکی صوبہ اور دوسرا پنجاب کا صوبہ. میں یہی کہہ سکتا ہوں. ہاں صوبے بنے گا. آپ یہ مت سوچے کہ ہندوستان نے اتنے پنجاب کے صوبے بنا دیے تو ہم بھی بنائیں گے. ہندوستان نے اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کیا, ڈیم بھی بنائے. ہم نے تو کالا ڈیم نہیں بنایا. ہاں اگر جنرل مشرف صاحب چاہتے تو کالا ڈیم فورس کے لیے بنا سکتے تھے, انہوں نے نہیں بنایا. کیا وجوہات تھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بس یہی آج کی ہمارے حالات حاضرہ پہ باتیں ہیں. چلتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ نماز پڑھیں گے, آپ پاکستان کے لیے اللہ سے رحم کی اپیل کریں گے کہ ان لوگوں کو عقل آئے, یہ دھرنے ختم کریں اور مل جل کر کام کریں. اور جو لوگ ناراض ہیں, جن کے حقوق نہیں ملے, یا جو لوگ اغوا کر لیے گئے ہیں, جو غائب ہیں, ان لوگوں کی دریافت کیجیے, کہاں ہیں ان کو پیش کیجیے, عدالتوں میں لائیے. اگر جرم کیا تو ان پر مقدمے چلائیے. یہ سیاست مت کھیلیں جو ہم پاکستان میں کھیل رہے ہیں. چلتا ہوں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ ہو, پائندہ باد. Forget about the rest. WAR TV is the best.